कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 10 अफराद जाँ बहक। अब तक 3 माह की बच्ची समेत 8 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। 15 से 20 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत का सेंतास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में इक़्तिसादी तावन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने काबिल सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और भारतीय नायब आर्मी चीफ का पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी टेक्नोलॉजी का मुहारत से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को पेशा वराना मुहारत और चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत पर बढ़तरी रही। पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी का हुसूल हैरत की बात नहीं, लेकिन हम मुकाबला न कर सके। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 7 अफराद जाँ बहक। शीरखार बच्ची समेत 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में मसरूफ। अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल। अस्पताल के बाहर मौजूद खवातीन ने कहा, सब कुछ लुट गया। कितने लोग जिंदा हैं, कितने चले गए, कुछ पता नहीं। जब इंतजामिया को पता था इमारत ज़बू हाल है तो खाली क्यों नहीं करवाई। इंतजामिया का दावा है चंद साल पहले इमारत को खतरनाक करार देकर खाली कराने का फैसला किया गया था। कई बार रिहायशियों को नोटिस जारी किए, बिजली भी काटी गई, लेकिन लोगों ने घर खाली नहीं किए। इमारत 50 साल पुरानी थी। 6 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 20 फ्लैट थे। मेयर कराची वाक़े के 4 घंटे बाद लियारी पहुंचे। रेस्क्यू कामों का जायजा लिया। कहा, कोशिश है दबे हुए अफराद को जिंदा निकाल लें। वज़ीर आला सिंध से बात हुई है। इलाके में सर्वे करवा के ऐसी इमारतों को खाली करवाया जाएगा। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू टीमें भी ताखीर से पहुंची। अहले इलाका ने शिकवा किया। 1 घंटे बाद रेस्क्यू टीमें पहुंची। हमने अपनी मदद आपके तहत लोगों को मलबे से निकाला। तर्जुमान 1122 हसानुल हसीब का कहना है, वाक़े की इत्तला ताखीर से मिली। मोबाइल फोन सिग्नल बंद होने से भी रेस्क्यू कामों में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर बल्दियात सिंध का जय बुकुआ पर मशीनरी देर से पहुंचने का एतराफ। सईद गनी ने कहा, नेटवर्क जैम होने के बायस इमदादी काम देर से शुरू हुआ। शहर में गैर कानूनी तामीरात का जाल है। माफिया ने लोगों की जिंदगी अजाब कर रखी है। शहरियों से अपील है गैर कानूनी पोषण या फ्लैट ना खरीदें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने SPCA के मुतलका डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और दीगर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतलका हुकाम से इमारत गिरने पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का लियारी में रिहायशी इमारत गिरने पर तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो का लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, सानहा इंतहाई अफसोसनाक है। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। सानहे में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ है। यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत हर इमदाद फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल पाकपतन का दौरा। अद्वियात ना मिलने और 1 हफ्ते में 20 बच्चों की अमवात पर एक्शन। MS डॉक्टर अदनान गफ्फार और CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर गिरफ्तार। वार्ड्स में AC बंद। दफातर में चलने पर वज़ीर आला पंजाब बरहम। कहा, स्टोर में अद्वियात मौजूद फिर भी बाहर से मंगवाई जा रही हैं। 100 अरब की अद्वियात दे रहे हैं। अवाम को अद्वियात क्यों नहीं मिल रही। दरकार मशीनरी स्टोर में पैक पड़ी है, इस्तेमाल नहीं हो रही। पाकपतन अस्पताल के अमले से मिली भगत पर 3 प्राइवेट लैब सील। वज़ीर आला का DC पाकपतन को भी चार्ज छोड़ने का हुक्म। अस्पताल का इको पेमेंट ऑडिट कराने की हिदायत। बच्चों की अमवात पर तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। ज़राए का कहना है ऑक्सीजन की अदम फरहमी के कोई सबूत नहीं मिले। अस्पतालों में ऑक्सीजन के 45 सिलेंडर्स मौजूद थे। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत का सेंतास मुआहदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है।
پانی روکنے کا بھارتی اقدام پاکستان کے خلاف جارحیت کے مترادف ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں آذربائیجان کی حمایت پر صدر الہام علیوف کا شکریہ ادا کیا۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے۔ جنگی رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں۔ بلاول بھٹو کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا موجودہ نسل کو ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے۔ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے ثبوت اپنے لوگوں اور عالمی برادری کو نہیں دکھائے۔ پاکستان روزانہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے۔ SCO وزراء کانفرنس کے موقع پر بھارتی مشیر سلامتی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں ہمارے افغانستان سے باہمی تعلقات انتہائی اہم ہیں۔ سارک کے غیر فعال ہونے کی بنیادی وجہ ہمارا مشرقی ہمسایہ بھارت ہے۔ صرف بھارت سارک کے اجلاس کے انعقاد میں رکاوٹ ہے۔ پاکستان ہی سارک کے اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ پاک افغان بارڈر پر فتنہ خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 30 فتنہ خوارج مارے گئے۔ ISPR نے بتایا بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے گروہ نے شمالی وزیرستان حسن خیل میں دراندازی کی کوشش کی۔ بڑی تعداد میں ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا۔ سیکیورٹی فورسز ہر فتنے پر قابو پانے کے لیے تیار۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنا ہوگا۔ افغان سرزمین غیر ملکی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے آذربائیجان میں ملاقات۔ اسرائیل کی بلا جواز جارحیت کے تناظر میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاک ایران تعلقات مضبوط بنانے کے لیے گزشتہ ملاقات کے فیصلوں میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی مضبوط سفارتی حمایت کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی ملاقاتیں ECO سمٹ کے موقع پر ہوئیں۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات۔ خطے کی امور پر زیر بحث آئے۔ صدر ٹرمپ نے کہا مختلف ممالک ابراہم معاہدہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ سعودی وزیر دفاع نے امریکی ہم منصب اور خصوصی ایلچی سے بھی ملاقات کی۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی صدر سے ملاقات کے بعد سعودی وزیر دفاع نے ایرانی آرمی چیف سے فون پر بات کی۔ خطے میں استحکام رکھنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دفاعی شعبے میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ۔ 5 ملکوں کو جنگ میں جانے سے روکا۔ امن کے نوبل انعام کے لیے بہترین امیدوار ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو امن کے نوبل انعام کا بہترین امیدوار قرار دے دیا۔ آئیووا میں امریکہ کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان اور بھارت میں ممکنہ ایٹمی جنگ بندی کرائی، کوسووو اور سربیا کو لڑنے سے روکا، کانگو اور روانڈا میں جنگ بند کرائی، ایران کی جوہری تنصیبات کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ امریکی صدر نے کہا بگ بیوٹیفل بل کے ذریعے عوام کو تاریخی ٹیکس ریلیف دیں گے۔ وادی نیلم میں سیاحوں کی کار دریا میں جا گری، 5 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق، بچہ لاپتہ۔ دشوار گزار راستوں کے باعث لاشیں نکالنے میں مشکلات کا سامنا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا۔ 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹس کی نشست پر الیکشن ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن 21 جولائی کو ہوں گے۔ PTI رہنما اعظم سواتی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ FIA امیگریشن حکام نے اعظم سواتی کو نام PCL میں شامل ہونے پر گزشتہ روز روکا تھا۔ اعظم سواتی پشاور سے دبئی جا رہے تھے۔ نائب پشاور نے اعظم سواتی کو کوہستان کرپشن اسکینڈل میں بھی طلب کر رکھا ہے۔
بانی پی ٹی آئی نے پارٹی قیادت کو 10 محرم کے بعد تحریک شروع کرنے کی ہدایت کر دی. علیمہ خانم کی راولپنڈی اے ٹی سی کے باہر گفتگو. کہا تحریک چلانے کے لیے پلان بھی تیار ہے. بانی سے جیل میں تمام سہولیات واپس لے لی گئی ہیں. ان کے جیسی قید پاکستان میں کوئی نہیں کاٹ رہا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے سوا باقی تمام جماعتیں ختم شد ہیں. صوبے کا ہر ایم پی اے بانی پی ٹی آئی کا سپاہی ہے. علی امین گنڈا پور کی قیادت میں ایم پی ایز متحد ہیں. بطور مال غنیمت کچھ نشستیں ملنے کے باوجود اپوزیشن کی خواہشیں ادھوری رہیں گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایران اور عراق جانے والے زائرین کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی ٹاسک فورس کا اجلاس. آئندہ سال 1 جنوری سے زائرین صرف گروپ آرگنائزر سسٹم کے تحت زیارات کے لیے جا سکیں گے. وزیر داخلہ نے کہا زائرین کی حفاظت سب سے زیادہ عزیز ہے. زائرین کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھنا ترجیح ہے. وزیر داخلہ کی زائرین کی آڑ میں عراق جانے والوں کو روکنے کے لیے اقدامات کی ہدایت. لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش. موسم خوشگوار. جیل روڈ، گلبرگ، کلمہ چوک، گارڈن ٹاؤن میں بادل جم کر برسے. این ڈی ایم اے نے 6 سے 10 جولائی تک ملک بھر میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا. کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بارش کی پیش گوئی. بارشوں کے باعث آبی ذخائر میں اضافہ. تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح 1520 فیٹ تک پہنچنے پر سپل ویز کھول دیے گئے. دریائے سندھ کے بہاؤ میں ممکنہ اضافے کے پیش نظر شہریوں کو احتیاط کی ہدایت. نانگا پربت سر کرنے کی مہم جوئی کے دوران ہلاک غیر ملکی خاتون کو پیما کی تلاش جاری. چیک ریپبلک کی کو پیما کی موت گزشتہ روز آکسیجن سلنڈر پھٹنے سے ہوئی تھی، جس کی اطلاع ساتھی کو پیما نے بیس کیمپ کو دی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے خاتون کو پیما کی تلاش کی جا رہی ہے. لاہور کے رہائشی علاقے میں قید شیر پنجرے سے بھاگ نکلا. خونخوار جانور کا شہریوں پر حملہ. 2 بچے اور خاتون بری طرح زخمی. وائلڈ لائف حکام نے شیر کو تحویل میں لیا. شیر فارم ہاؤس میں قید تھا. شیر کے مالک سمیت 3 ملزمان کو دھر لیا گیا. عدالت کا شیر کو سفاری پارک منتقل کرنے کا حکم. وائلڈ لائف انسپیکٹر کا کہنا ہے ملزم نے افریقی شیر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا. کسی ایسے منصوبے کی منظوری نہ دی جائے جس میں درخت کاٹے جائیں. کسی صورت درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دیں گے. لاہور ہائی کورٹ کے اسموک تدارک کیس میں ریمارکس. کہا بلند و بالا عمارتوں کی چھتوں پر سبزہ لگایا جائے. ایل ڈی نے گرین بلڈنگ پالیسی کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی. منصوبہ بندی کا فقدان کراچی والوں کا نیا امتحان. نمبر پلیٹ کا حصول بنا وبال جان. سندھ حکومت نے اجرت والی نمبر پلیٹ لازمی قرار دے دی. کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، کسی کو کچھ نہیں معلوم. ناکوں پر ٹریفک پولیس اہلکار کھڑے کر دیے. بائک اور گاڑیوں کے دھڑا دھڑ چالان. بائکیں بند کر کے سیوک سینٹر میں کھڑی کر دی گئی. لیکن لاکھوں گاڑیوں کے لیے نمبر پلیٹ کیا ایک ہی دن میں دے دی جائے گی؟ کوئی بتانے کو تیار نہیں. شہری کہتے ہیں کیا ثقافت صرف غریبوں کے لیے لازمی ہے؟ آن لائن رائڈر بھی پریشان. کہتے ہیں ٹریفک پولیس نے جینا حرام کر رکھا ہے. نجکاری کمیشن بورڈ نے زرعی ترقیاتی بینک کی نجکاری کے لیے مالیاتی مشیروں کی منظوری دے دی. فائنینشیل ایڈوائزری سروسز معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکراتی کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری. حالیہ پیش رفت حکومت کے نجکاری پروگرام میں اہم قدم ہے. زرعی ترقیاتی بینک نجکاری کی لسٹ میں سر فہرست ہے. اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی نے غزہ کی صورتحال کو قیامت خیز قرار دے دیا ہے. حماس کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ضمانت درکار ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے جنگ بندی سے متعلق حماس کے جواب کا 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے 60 روزہ جنگ بندی پر تیار ہیں. قطر اور کویت نے مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری کو مسترد کر دیا. قطری وزارت خارجہ نے کہا مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری اور نسل پرستانہ کارروائیاں عالمی قراردادوں کے منافی ہیں.
دو ریاستی فارمولہ ہی مسئلہ فلسطین کا واحد حل ہے۔ کویتی وزارت خارجہ نے کہا فلسطینی بھائیوں کی مکمل حمایت جاری رکھیں گے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام 1967 کی سرحدوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ روسی بحریہ کے نائب سربراہ میجر جنرل میخائل گوٹکوف یوکرین کے حملے میں ہلاک۔ روسی فوج نے تصدیق کر دی۔ جنرل گوٹکوف کی ہلاکت کے بعد روس کا یوکرین پر سب سے بڑا ڈرون حملہ، کیف اور دیگر علاقوں پر 7 گھنٹے مسلسل حملے، 550 ڈرون اور میزائل داغے۔ گوٹکوف کو 2023 میں روس کا سب سے بڑا فوجی اعزاز گولڈ سٹار ہیرو دیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ میں گدھے آ گئے، کوسوو میں انوکھا احتجاج، 4 مہینے سے اسپیکر کے انتخاب میں تعطل، وکیل آریان کوچی 4 گدھوں کے ساتھ پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ پولیس نے احاطے میں ہی روک لیا۔ 9 فروری کو عام انتخابات کے بعد سے اب تک اسمبلی کی 41 کوششوں کے باوجود اسپیکر کا انتخاب نہیں ہو سکا۔ حکومت سازی اب تک ممکن نہیں ہوئی۔ مودی سرکار کی کھیل پر پھر سیاست، بھارتی کرکٹ ٹیم کا دورہ بنگلہ دیش ملتوی کیے جانے کا امکان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کشیدگی کے باعث بھارتی کرکٹ ٹیم کو بنگلہ دیش جانے کی اجازت نہیں ملی۔ بنگلہ دیش بورڈ نے سیریز کے میڈیا رائٹس کی فروخت بھی روک دی۔ BCBI اہلکار کا کہنا ہے ابھی تک سیریز کی تاریخیں مقرر نہیں کی گئی۔ بھارتی ٹیم نے ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے اگست میں بنگلہ دیش کا دورہ کرنا ہے۔